अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सत सवेरा में आप सबको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान उरूज फातिमा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, इंसान के अंदर बहुत सारी खूबियाँ और ख़ामियाँ पाई जाती हैं, लेकिन सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो ख़ुद एहतसाबी और ख़ुद शनासी से बहरावर हो। इंसान के अंदर दो क़ुव्वतें होती हैं, एक इंसानियत और एक शैतानियत। दोनों में इंसान को देखना होता है कि इंसान जो है वो किसको बेदार रखता है। इंसानियत ज़्यादा ताकतवर होती है, लेकिन उस वक्त तक जब तक इंसान अपने अंदर की इंसानियत को जो है वो बेदार रखता है, उसकी तजदीद करता रहता है। और जब इंसान अपने अंदर की इंसानियत की तजदीद करना छोड़ देता है, उसको बेदार करना छोड़ देता है, तो शैतानियत जो है वो गलबा पाने लगती है और इंसानियत मर जाती है। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं कि मुआशरे की इस्लाह के लिए ख़ुद एहतसाबी ज़रूरी है। किस तरह से आज के दौर में मुआशरे की इस्लाह की जाए, ख़ुद एहतसाबी से क्या मुराद है, ख़ुद एहतसाबी पर किस तरह अमल पैरा होना है, क्या क्या इक़दामात करने की ज़रूरत है, और आज के दौर के हिसाब से मुआशरे की इस्लाह किस तरह से की जाए, क्या क्या बुराइयां जो हैं वो जन्म ले रही हैं, उनको ठीक करने के लिए क्या क्या इक़दामात करने की ज़रूरत है। इस हवाले से जो है वो आज हम अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करने जा रहे हैं। आज के मौजू पर बात करने के लिए सबसे पहले हमारी मेहमान मौजूद हैं। आप माहिर तालीम हैं, राबिया फजर पाशा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम अनुज, आई एम गुड, आप सुनाएं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इन्हीं के साथ आज के दूसरे मेहमान मौजूद हैं। आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, प्रोफेसर इमरान आरिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वेलकम टू दी शो। थैंक यू। और आज की तीसरी मेहमान मौजूद हैं, आप रहनुमा पीटीआई हैं, रूही हाशमी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप तीनों मेहमानों को मैं अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। नाजरीन, आज हम बात करने जा रहे हैं कि मुआशरे की इस्लाह के लिए ख़ुद एहतसाबी ज़रूरी है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ भी करेंगे, गुफ्तगू भी अपने मेहमानों से करेंगे, लेकिन उससे पहले मौसम के हवाले से जान लेते हैं कि पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में आज मौसम हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। इस्लामाबाद ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 23 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची ज़्यादा से ज़्यादा 39 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 29 डिग्री सेंटीग्रेड। पेशावर ज़्यादा से ज़्यादा 36 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 24 डिग्री सेंटीग्रेड। कोयटा ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 15 डिग्री सेंटीग्रेड। गिलगित बल्तिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 14 डिग्री सेंटीग्रेड। मुजफ्फराबाद ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 17 डिग्री सेंटीग्रेड। जी नाजरीन, मौसम के हवाले से आपने जाना। अब हम बात करने जा रहे हैं कि मुआशरे की इस्लाह ख़ुद एहतसाबी के लिए ज़रूरी है। किस तरह से आजकल के दौर में जो कि बहुत ही कशीदा सूरत हाल चल रही है, हर तरफ परेशानी ही परेशानी है, किस तरह से मुआशरे की इस्लाह की जाए और ख़ुद एहतसाबी से मुराद क्या है, ख़ुद एहतसाबी पे किस तरह से अमल पैरा होना है, इस हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करने जा रहे हैं। तो फजर साहिबा, सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगी कि मुआशरे की इस्लाह करना सबसे पहले तो क्यों ज़रूरी है? देखिए, मुआशरे की इस्लाह करना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम एक इंडिविजुअल लाइफ तो नहीं गुजारते, हम लोग इकट्ठे रहते हैं, ख़ानदान होते हैं, यूनिट्स हैं, एक तरह की ख़ानदानी यूनिट है, कम्युनिटी होती है, नेशन होती है, फिर पूरी दुनिया है। तो इस्लाह तो बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर तो, अब जैसे हम करंट सिचुएशन जैसे देखते हैं, अपने मुल्क में हालात देखते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम्स इस वक्त चल रहे हैं और वो फिर एक दूसरे पे इम्पैक्ट करते हैं। वो ऐसे तो नहीं है कि अगर एक जगह कोई मसला खड़ा हुआ है तो वो आपके ऊपर इमोशनली, मेंटली, फिजिकली आप पे इम्पैक्ट नहीं करेगा। हर
چیز ایک دوسرے سے انٹرکنیکٹڈ ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں آج کے اگر دور کے حساب سے بات کی جائے کس طرح معاشرہ جو ہے اس کی اصلاح نہیں ہو رہی اور بہت ساری برائیاں جو ہیں وہ اس میں جنم لے رہی ہیں, کیا اس کی وجوہات ہیں؟ میں سمجھتی ہوں کہ اس کی جو نیشن کو ہم بلڈ کرنے کی بات کرتے ہیں, یہ بچوں کو ہم بلڈ کرنے کی بات کرتے ہیں, تو دو لوگوں کا بہت اہم رول ہوتا ہے کسی بچے کی بھی زندگی میں, ماں باپ کا اور اس کے ٹیچر کا. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے اوپر ڈائریکٹ انفلوئنس کرتی ہیں. پھر تھرڈ آپ کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے آپ کی کمیونٹی کا, آپ کی سوسائٹی کا, آپ کس محلے میں رہ رہے ہیں, کس گاؤں میں رہ رہے ہیں. تو لیکن آپ کا فرسٹ آپ کا جو پوائنٹ آف کانٹیکٹ از یور پیرنٹس اینڈ یور ٹیچر. اچھا, اب انفارچونیٹلی پاکستان میں ایجوکیشن کا سسٹم جو ہے نا وہ بالکل بروکن ڈاؤن ہے, نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں کہ جو میجورٹی آپ کے بچے ہیں وہ اسکول نہیں جا رہے. پاکستان میں ہمارے 16 سال سے کم عمر کے آدھے بچے جو ہماری پاپولیشن ہے انڈر 16 وہ نہیں اسکول جا رہی. تو ایک تو وہ بہت بڑا نمبر ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ تعلیم سے اتنے سارے بچے اب سے نہیں کب سے محروم ہیں, رائٹ. تو وہ ان کی جو پرسنالٹی بلڈنگ, ان کی فاؤنڈیشن بلڈنگ ہوئی نہیں ہے. صحیح, رائٹ. تو وہ ایک تو آپ کا وہ پرابلم آ جاتا ہے. پھر وہ پرابلم ہے کہ جہاں پہ آپ کے کم از کم 50 to 60% بچے ایسے ہیں جو گورنمنٹ اسکولز میں فار ایگزامپل جا رہے ہیں, یا ان اسکولز میں جا رہے ہیں جو جن کو ہم کیٹیگرائز کرتے ہیں لو کاسٹ پرائیویٹ اسکولز. تو وہاں پہ ان جگہوں پہ آپ کی کوالٹی آف ایجوکیشن بہت کم ہے, تعلیم تھوڑی ہے, تربیت نہ ہونے کے برابر. بہت کم آپ کو ایسے اسکولز ملیں گے جہاں پہ ٹیچر اپنا وہ رول ادا کر رہا ہے جو اس کو کرنا چاہیے. تو وہاں پہ آپ کا تو آپ جب ہم دیکھتے ہیں نا, جیسے ورلڈ بینک کے مطابق ان کی ایک رپورٹ آئی تھی پچھلے سال کے, پاکستان میں 75% لرننگ پاورٹی ہے, جس کا مطلب یہ کہ 75% آپ کی جو لوگ ہیں, بڑے ہیں, بچے ہیں, آپ کی وہاں پہ لرننگ نہیں ہوئی بھی. صحیح, یعنی کہ ایجوکیشن ہی میں ہم لوگ اتنا لیک کریں تو آگے جو ٹریننگ ہے, جیسے کہ آپ نے پیرنٹس کی بات کی اور ٹیچرز کی بات کی, تو ہم وہاں پہ بھی لیک کریں. ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. فجر صاحبہ میں آپ کے پاس واپس آؤں گی. عمران صاحب, آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آج کل ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہ کون سی میجر جو ہیں وہ چیزیں جن کی اصلاح کرنا جو ہے وہ آج کے دور کے حساب سے جو ہے وہ بہت ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو معاشرے کی جو بنیاد ہے اس پہ ہمیں تھوڑا سا غور و فکر کرنا ہے کہ ایک معاشرہ تشکیل کیسے پاتا ہے. صحیح, معاشرہ تشکیل پاتا ہے ایک اخلاقی نظام کے تحت, کسی بھی آفاقی نظریے یا مذہبی عقیدے کے تحت. صحیح. اور پھر تاریخ عالم میں اگر آپ دیکھیں تو جتنے بھی مذاہب, مفکرین, دانشور آئے ہیں, انہوں نے چاہے کسی بھی مذہب کا پرچار کیا ہے, لیکن جس بات پہ سب سے زیادہ انہوں نے زور دیا ہے وہ ہے یونٹی, یونٹی آف سوسائٹی, اور جس کے تحت ہم عمرانیات یا سوشیولوجی اور یہ سبجیکٹس وغیرہ بھی پڑھتے اور پڑھاتے ہیں. تو معاشرے کی یونٹی کے لیے, اتحاد کے لیے سب سے پہلے تو جو بنیادی ایک کردار ہے, جیسا کہ میڈم نے فرمایا, وہ اساتذہ اور والدین کا ہے. صحیح. موجودہ تناظر میں جو ہم مسائل دیکھ رہے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں ان دونوں گروہوں کی جانب سے کوئی نہ کوئی جانے یا انجانے میں کمی یا کوتاہی ہے. تو یعنی کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان دونوں جگہ پہ اگر ہم بہتری لانا شروع کر دیں تو ہم بہتری کی جانب جو ہے وہ جا سکتے ہیں. انہیں ہم داخلی اثرات کے تحت لے سکتے ہیں. اگر خارجی اثرات یا ایکسٹرنل جو انفلوئنسز ہیں ان میں اگر آپ دیکھیں تو وہ معاشرہ ہے, آپ کا میڈیا ہے, آپ کا کلچر ہے, آپ کی کلچرل نارمز اینڈ ریچولز ہیں, آپ کی رسومات ہیں, اور یہ ساری چیزیں, یہ سب اثر ڈالتی ہیں بہت زیادہ بچے کی شخصیت پہ. اور تمام ماہرین نفسیات کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ ایک بچے کی شخصیت 7 برس کی عمر تک مکمل ہو جاتی ہے. اس کے بعد وہ کوئی نئی چیز نہیں سیکھتا, بلکہ میں عادتاً جو ہے مزاج کے لحاظ سے جو سیکھی ہوئی چیزیں ہیں وہ منظر عام پہ آنا شروع ہو جاتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور معذرت کے ساتھ یہی وہ عمر ہے بچے کی جب ہم نے اسے کچھ سکھانا ہے, اسے اس کی بنیادوں کا, اس کی روٹس کا, مذہبی, اخلاقی, ثقافتی, نظریاتی, جغرافیائی, ان کا شعور دینا ہے.
اس وقت ہم شاید نہیں دے پا رہے اس وقت، کیونکہ آج کل کے دور میں اگر دیکھا جائے تو پیرنٹس یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ابھی تو چھوٹا ہے، ابھی ہم اس کو نہیں کچھ کہتے، لیکن اصل جو ہے وہ ایج ہی 7 سال تک ہوتی ہے جب تک وہ سیکھتا ہے۔ عمران صاحب میں آپ کی جانب واپس آؤں گی۔ روحی صاحبہ، معاشرے کی اصلاح، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں قرآن پاک میں بھی ارشاد ہے کہ سب سے پہلے تو اپنے نفس کو پاک کرو۔ بالکل۔ تو معاشرے کی اصلاح کے لیے ہمارے معاشرے میں جو اب برائیاں بھی اتنی ہو چکی ہیں، اس کی بیسک وجہ بھی یہی ہے کہ اب تعلیم اور تربیت میں بہت کمی ہے۔ صحیح۔ نہ ماں باپ اس طرح سے اپنے بچوں کو ٹائم دے رہے ہیں، نہ سکولز اور باہر ان کو ایسا ماحول مل رہا ہے جس کی وجہ سے آپ مینار پاکستان یا نور مقدم جیسے واقعات دیکھتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں ابھی جیسے رابعہ صاحبہ نے فرمایا کہ گورنمنٹ اسکولوں میں وہ لیول نہیں ہے تربیت کا اور تعلیم کا، میں اس بات سے ایگری نہیں کرتی ہوں۔ ہمارے پیرنٹس نے گورنمنٹ اسکولوں سے پڑھا تھا، ٹاٹوں والے اسکولوں سے پڑھا تھا، اور میں سمجھتی ہوں کہ کچھ حد تک مطلب اگر ہماری شخصیت میں خامیاں ہیں تو ہماری اپنی وجہ سے ہیں۔ صحیح۔ روحی صاحبہ، معذرت کے ساتھ ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے، جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہماری اپنی غلطیاں ہیں، اس حوالے سے بھی میں جانوں گی کیا وجہ ہے کہ ہماری اپنی غلطیاں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں اور کیا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کرنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، ایک بریک کی جانب بڑھیں گے اور بریک سے واپس آ کے یہیں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سچ سویرا میں ایک بار پھر کہیں گے آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، بات ہو رہی ہے کہ معاشرے کی اصلاح جو ہے کرنا وہ بہت ضروری ہے، کس طرح سے جو ہے وہ معاشرے کی اصلاح کی جائے، اس حوالے سے ہمارے مہمانوں سے جو ہے وہ آج گفتگو جاری ہے، اور ساتھ ہی یہ بات کی گئی کہ ہماری بہت ساری اپنی ہی غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ چیلنجز جو ہے وہ فیس کریں۔ روحی صاحبہ، آپ کی جانب واپس آؤں گی کہ آپ نے کہا ہماری اپنی ہی بہت غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے آج ہمیں یہ فیس کرنا پڑا ہے، تو کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم اس نہج پر آ گئے ہیں کہ ہمیں یہ چیلنجز جو ہے وہ فیس کرنے پڑ رہے ہیں؟ اچھا، بینگ اے مدر میں سمجھتی ہوں کہ ماں بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہے اس میں۔ اگر آپ ورکنگ وومن بھی ہیں تو آپ نے جس بچے کو دنیا پہ لائی ہیں تو پہلا حق آپ کا ہے کہ آپ اس کی اچھی تربیت کریں۔ صحیح۔ باپ کا بھی ہے، لیکن باپ کے اوپر بہت ذمہ داریاں ہوتی ہیں، روزگار کی، باہر اور بہت ساری ہوتی ہیں، تو ماں کی گود سے تربیت اس کی شروع ہوتی ہے۔ صحیح۔ بدقسمتی سے آج کی ماں جو ہے وہ ٹھیک ہے، وہ پروفیشنل بھی ہے، جاب بھی کرتی ہے، کام بھی کرتی ہے، کافی ساری جگہوں پہ گھر کے کام بھی کرتی ہے، لیکن وہ یہ بھول گئی کہ میں نے جو دنیا پہ لائی ہوں بچہ، وہ میری ذمہ داری ہے اور اس کی میں نے کس طرح تربیت کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو اب ہمارے گھروں میں قرآن پاک جس طرح ہمیں پڑھایا جاتا تھا وہ چیز ہی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ بچہ وہی پیدا ہوتے ساتھ اس کو رویا، اس کے ہاتھ میں موبائل دے دیا۔ آپ ویڈیو دیکھتی ہوں گی، چھوٹے چھوٹے بچے، مطلب 4 مہینے 5 مہینے کا بچہ ضد کرتا ہے، ماں دیتی ہے اور وہ بڑی خوشی سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ پھر جب وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو اس کی ایکسیس ہو جاتی ہے ہر چیز پہ، آپ کو وہ ایپ یوز کرنی نہیں آتی جو وہ بچہ یوز کر رہا ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ کیا کیا مواد اویلیبل ہے اس پہ نیٹ پہ۔ جب وہ بچہ تنہائی میں بیٹھتا ہے وہ سب کچھ دیکھتا ہے اور فرسٹریشن پھر وہ چھوٹی عمر میں ہی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ تربیت بہت ضروری ہے، معاشرے کی اصلاح کے لیے سب سے پہلا جو سٹیپ ہے وہ تربیت ہے، فرد کی تربیت، تب معاشرے نے جا کے صحیح ہونا ہے۔ جب آپ ایک بچہ کو بڑا کر رہی ہیں اور اس کی تربیت کر رہے ہیں، اسی بچے نے معاشرے کو سدھارنا ہے اور بگاڑنا ہے۔ صحیح، اس پر مزید بھی گفتگو کریں گے۔ فجر صاحبہ، جیسے کہ ابھی ہم بریک میں بات کر رہے تھے کہ آپ نے کہا کہ پیرنٹس نے تمام ذمہ داری جو ہے وہ ٹیچرز پر ڈال دی ہے، کہ ایک فرد کی جب تربیت کی بات ہوتی ہے تو وہ گھر سے ہوتی ہے۔ اب کیا کیا جائے ایسا کہ جب پیرنٹس نے تمام ذمہ داری جو ہے وہ ٹیچرز پر ڈال دی ہے، مگر ٹیچرز بھی لیک کر رہے ہیں اس جگہ پر، وہ اس طرح سے ٹائم نہیں دے پا رہے جس طرح سے ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے، کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں، اگین میرے خیال سے اس کی وجوہات تو بہت سارے ہیں، کیونکہ ایک جب کرائسس ہوتا ہے تو وہ ایک دم اوور نائٹ نہیں ہوتا۔
اور سالوں سال لگ جاتے ہیں ایک مسئلے کو بنتے بنتے ابلتے وہ ایک جیسے ہوتا ہے نا کہ وہ لاوا ہوتا ہے تو وہ ایک دم سے نہیں نکل آتا, بہت ٹائم اور سالوں سال لگ جاتے ہیں ان چیزوں پہ. اور یہی اگر ہم اپنا ٹائم دیکھیں, پیچھے دیکھیں, 10 سال پہلے کیسا معاشرہ تھا, 20 سال پہلے کیسا معاشرہ تھا, تو اب بہت ساری چیزیں جو ہیں آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ کہاں پہ آپ کا بریک ڈاؤن ہونا شروع ہوا. بہت ساری چیزیں دیکھو, اس میں گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے. گورنمنٹ کی کیا رسپانسبلٹی ہے؟ جیسے اگر ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں, تعلیم ہماری فاؤنڈیشن بلڈ کرتی ہے, بنیاد بلڈ کرتی ہے. ماں باپ اچھی طرح تعلیم یافتہ ہوں گے تو وہ آگے سے اپنے بچے کو اس طرح اچھی طرح ان کی تعلیم پہ بھی توجہ دیں گے, ان کی تربیت پہ بھی توجہ دیں گے. اور جب اگر ماں باپ تعلیم یافتہ نہیں ہوں گے تو وہ پھر ایک جو اپنی آپ کی سوچ ہوتی ہے یا آپ بیسٹ آپ اپنی طرف سے, ایک پیرنٹ جو ہوتا ہے وہ میں سمجھتی ہوں کہ ہم بہت مشکل حالات میں رہ رہے ہیں, مہنگائی بہت زیادہ ہے, غربت بہت زیادہ ہے, وسائل کی کمی ہے, وسائل نہیں, یہ ساری چیزیں ہیں نا جو آپ کا ایک پلے اے پارٹ. تو جو گھریلو مسائل بڑھتے ہیں, گھر میں ٹینشن بڑھتی ہے, اسٹریس بڑھتا ہے, ماں باپ کی لڑائیاں ہوتی ہیں آپس میں, ہسبینڈ وائف کی لڑائیاں ہوتی ہیں کیونکہ آپ کے پاس وہ ریسورس نہیں, بہت ساری چیز چھوٹے چھوٹے. آپ جب تربیت اور یہ معاشرہ اس ساری چیزیں بات کرتے ہیں تو آپ کو یو ہیو ٹو ہیو ویری ہولسٹک اپروچ اراؤنڈ دس. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک مسئلہ ہے اور اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو گیا, یہ نہیں ہے. اور میں سمجھتی ہوں اس میں گورنمنٹ کی بہت زیادہ رسپانسبلٹی ہے, کیونکہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ ایک ایز آف لائف پرووائڈ کرے اپنی سوسائٹی کو, اپنے لوگوں کو, تاکہ لوگوں کو بہتر تعلیم کے موقع ملیں, ٹریننگ کے موقع ملیں, تاکہ جاب اپرچونٹیز اچھی کریٹ ہوں. لیکن حکومت تو بہت سارے پروگرامز, جیسے کہ ابھی ریسنٹلی کامیاب پروگرام جوان ہے, یا بہت سارے انہوں نے لانچ کیے ہیں, لیکن یہاں پہ بھی حکومت تو کام کر رہی ہے, لیکن ایز اے شہری ہونے کی حیثیت سے آپ کو بھی تو کچھ کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. بالکل, ایبسلیوٹلی, دونوں چیزیں ضروری ہیں. ایک تو گورنمنٹ کا آپ کا رول ہو گیا کہ یہ اس طرح کی اپرچونٹیز پرووائڈ کریں, اور یہ یاد رکھنا اور پیشنس بہت ضروری ہے کہ یہ اگر اپرچونٹیز سال میں 2 سال پہلے آ گئی تو یہ چیزیں اوور نائٹ بدل نہیں جائیں گی. جس طرح چیزیں خراب ہونے میں ٹائم لگتا ہے اس طرح چیزوں کو ٹھیک ہونے میں بھی ٹائم لگتا ہے. تو ایک تو یہ ضروری چیز ہے, اور یہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی ان حالات میں سب سے زیادہ ضروری ہے. اس پر بھی فجر صاحبہ ہم مزید بات کریں گے. عمران صاحب, جیسے کہ بات ہوئی ہے کہ فجر صاحبہ نے کی کہ پیرنٹس اگر خود تعلیم یافتہ ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بھی چاہیں گے کہ وہ اچھی سے اچھی تعلیم حاصل کریں, مگر جو پیرنٹس جو ہیں, اگر ہم رورل ایریاز کی بات کریں, وہاں پہ اگر نہیں تعلیم یافتہ, تو بھی ہم کس طرح سے بچوں کو جو ہے وہ پیرنٹس کو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیں؟ کیونکہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ ریشو جو ہے وہ ٹیلنٹ جو ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے وہ انہی ایریاز میں ملتا ہے, یہیں سے بچے جو ہیں وہ ابھر کے باہر آتے ہیں. تو کس طرح سے جو ہے وہ وہاں تعلیم دی جائے, پیرنٹس کو ٹریننگ دی جائے کہ وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ تعلیم جو ہے اچھی دلوائیں؟ اس میں میڈم اہم ترین جو بات ہے وہ تعلیم کی ڈیفینیشن ہے. ہم تعلیم کہتے کسے؟ معذرت کے ساتھ موجودہ دور میں جو ہم دے رہے ہیں یہ تعلیم نہیں ہے, یہ ہنر ہے, اسکل دے رہے ہیں. کوئی کمپیوٹر پڑھ رہا ہے, کوئی انگلش پڑھ رہا ہے, کوئی فزکس, کیمسٹری اینڈ سو آن, یہ ہم اسکل دے رہے ہیں. تعلیم جو انلائٹنمنٹ کا, ایلومینیشن کا نام ہے, وہ جسے آپ کہتے ہیں کہ خرد افروزی یا اندر من کا روشن ہونا, اور جسے بصیرت, انر ایلومینیشن, انلائٹنمنٹ کے نام سے لوگ یاد کرتے ہیں. پہلے والدین اگر آپ دیکھیں وہ کتنا پڑھے ہوئے تھے. ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے والد صاحب یا والدہ کو دیکھ لیں, یا ان میں سے کوئی بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ جی بہت زیادہ, ہاں بنیادی تعلیم, اردو پڑھ سکیں, عربی, قرآن کی تلاوت اور ترجمہ, اینڈ دیٹس آل. اصل چیز ہے کہ وہ تربیت, وہ اخلاقی تربیت, وہ جو کہ اس کی روح ہے, تربیت کی روح جو ہے نا, اخلاقیات یا ایتھکس. جاپان کے نظام تعلیم میں پہلے بچے کو 5 سال کچھ نہیں پڑھایا جاتا سلیبس میں, وہ کوئی فزکس, کوئی سائنس اور کوئی لینگویجز, نتھنگ ایلس, جسٹ کہ بڑوں کا ادب کیسے کرنا ہے, چھوٹوں کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے. بالکل. جو اور یہ اگر آپ دیکھیں, اور اس وقت جاپان کی مثال دی جاتی پوری دنیا میں کہ وہ
ایک وہ ملک جو بالکل کھنڈر کا ڈھیر بن گیا تھا ہیروشیما اور ناگاساکی کے ایٹمی دھماکوں کے بعد, اور وہ لوگ جسے وہ لٹرلی انگریزی محاورے کی روح سے کہتے ہیں نا, دے روز فرام دا ڈسٹ, وہ وہاں سے اٹھیں اور دیکھیں کہاں پہنچ گئے. اور اتنی یونیک ان باتیں ہیں جو آپ کو کسی دنیا کی قوم میں نہیں ملے گی جو جاپانیوں میں. تو وہ اتنے آرٹسٹک لوگ ہیں, اتنے سیلف اکاؤنٹیبل, سیلف کانشیس, خود آگاہ اور خود احتسابی کے عادی لوگ ہیں کہ اگر وہاں بے شمار درجنوں واقعات ہیں آپ کو سوشل میڈیا نیٹ پہ مل جائیں گے کہ کوئی شخص اپنا کرنسی کا بھرا ہوا بیگ بھول گیا, کسی کو ملا, اس نے قریب ترین پولیس اسٹیشن دے دیا, اور یہاں تک کہ لوگ اپنے مہنگے ترین آئی فون ٹیبل پہ رکھ کے ایز اے ریزرویشن سائن اٹھ کے باہر چلے جاتے ہیں, اور انہیں پتہ کوئی اٹھائے گا نہیں. یعنی کہ آنیسٹی, یہ جو ہے تربیت, یہ سب سے اہم ترین ہے, سب سے اہم جو ہے وہ تربیت ہے کہ آپ نے قوم کی تربیت کیسے کرنی ہے. صحیح. اور اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں ماضی میں, تو اس میں تھوڑی سی جو تبدیلی ہوئی ہے وہ انڈسٹریلائزیشن, صحیح, جو صنعتوں اور صنعت کاری کا پھیلاؤ ہے, اس نے انسان کو تھوڑا دولت اور ان چیزوں کا عادی صحیح کر دیا. اور کیپٹلزم, سرمایہ دارانہ نظام نے آپ کی آسائشوں کو ضرورتیں بنا دی ہے. صحیح. فون ضروری ہے, موبائل فون, لیکن اب تو بھائی ظاہر ہے واٹس ایپ ہے, بچوں کی آن لائن کلاسز ہیں, اینڈرائڈ فون ہونا چاہیے. اب تو والدین بھی آرگیو نہیں کر سکتے آگے سے, بچوں کو ڈانٹ نہیں سکتے کہ آپ نے کیا کرنا ہے بھائی, اینڈرائڈ فون, پاپا ماما وہ ہماری آن لائن کلاسز ہیں. تو اب یعنی کہ چیک اینڈ بیلنس بالکل ختم ہو چکا ہے, اور بچے جو ہیں وہ پیرنٹس کو آگے سے آرگیو کرنے لگے ہیں کہ جی ہمیں تو پڑھنا ہے, اب وہ کیا پڑھ رہے ہیں وہ نہیں دیکھا جا رہا. تو یعنی کہ بہت ساری چیزیں, اور سب سے جو مین بات ہے وہ تربیت ہے, اس پر جو ہے وہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. روحی صاحبہ, جیسے کہ اب گیجٹس کی بات ہو رہی ہے, موبائل, آپ نے بھی یہ کہا کہ 4-5 مہینے کا بچہ بھی ہے تو وہ یہی جو ہے فون اس کو دے دیا جاتا ہے کہ جی روئے نہیں ہے, مطلب ہمیں تنگ نہ کرے, آرام سے. کس تباہی کی طرف ہم جا رہے ہیں. اگر ہم دیکھیں کووڈ کی وجہ سے ایک نیسیسٹی بن چکا ہے جی, بچوں نے بھی اسی پہ پڑھنا ہے, لیپ ٹاپس پہ پڑھنا ہے, ٹیبلٹس پہ پڑھنا ہے, لیکن کہیں نہ کہیں دیکھیں تو اس کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں. تو اس کے حوالے سے کیا ایسا کیا جائے کہ نقصانات بھی کم ہوں, اور کیونکہ ضرورت تو ایک بنی چکی ہے. دیکھیں نقصانات اس کے بہت زیادہ ہیں, اور ہمارا معاشرہ جو ہے اس کو فیس کر رہا ہے. آپ روز جگہ جگہ واقعات دیکھ رہی ہیں کہ وہ کنٹرولیبل ہی نہیں ہے واقعات, مطلب رونگٹے کھڑے کر دینے والے واقعات ہیں. اور جب ان کی بیک پہ آپ جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ موبائل کی وجہ سے ہی ایسا ہوا. اور تباہی ہمارے معاشرے کی شروع ہو چکی ہے. جیسے پروفیسر صاحب نے کہا, جاپان کی مثال دی جاتی ہے. جاپان میں واقعی ایسا کہ ان کے وزیر اعظم کو کہنا پڑتا ہے کہ بس کریں, آپ لوگ اتنی محنت نہ کریں. اور وہاں پہ اتنا, آپ گورنمنٹ کو بھی, ابھی رابعہ نے بھی یہ کہا کہ گورنمنٹ کا بہت ذمہ داری ہے. گورنمنٹ نے آپ کو کافی فیسلٹیز دی, لیکن گورنمنٹ نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ کھا پی کے آپ شاپر باہر پھینک دیں. اپنے گھر کا کوڑا اٹھا کے آپ نے اپنے دروازے کے آگے نہیں, دوسرے کے دروازے کے آگے ڈال دینا ہے. یہ خود احتسابی یہاں سے ہی شروع ہوتی ہے کہ جو چیز آپ کو اپنے لیے بری لگ رہی ہے وہ دوسرے کے لیے نہ کرے. روحی صاحبہ, ایک بریک کے جانب بڑھنا ہے. بریک سے واپس آ کے ناظرین بات کریں گے, معاشرے کے اصلاح کی بات تو ہوئی, کس طرح سے جو ہے معاشرے کی اصلاح کرنی چاہیے, تربیت والدین کی جانب سے دینا بچوں کو بہت ضروری ہے. ایک بریک کی جانب بڑھیں گے, اور بریک سے واپس آ کر بات کریں گے کہ خود احتسابی ہوتی کیا ہے, اس سے مراد کیا ہے, اور اس پر کس طرح سے عمل پیرا ہونا ہے. ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد واپس حاضر ہوتے ہیں. خوش آمدید ناظرین, بات کر رہے ہیں معاشرے کی اصلاح کی, اور خود احتسابی ضروری ہے. اب ہم بات کریں گے خود احتسابی ہوتی کیا ہے. ناظرین کی انفارمیشن کے لیے میں اپنے مہمانوں سے جانوں گی اور کس طرح سے اس پر عمل پیرا ہونا ہے. آج کل جب ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو وہ یہی دیکھتے ہیں کہ لوگ, انسان جو ہیں
اگر ہم اپنی بھی بات کریں تو ہم اپنے گریبان میں جھانک کر نہیں دیکھتے, ہم دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں. کیوں اس طرح سے کیا جا رہا ہے, کیا اس کی وجوہات ہیں, اس حوالے سے بھی ہم جانیں گے. فجر صاحبہ آپ ہی کی جانب آؤں گی, خود احتسابی سے مراد کیا ہے؟ دیکھیں آپ نے کافی اچھی طرح ایکسپلین کر دیا. خود احتسابی بیسکلی تو یہی ہے نا کہ آپ اپنا چیک اینڈ بیلنس رکھیں, اپنے بیہیویئر پہ, اپنے ایٹیٹیوڈ پہ آپ نے چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے کہ آپ کیا کام غلط کر رہے ہیں, صحیح کر رہے ہیں. اگر غلطی کرتے ہیں تو آپ کو اس کا پچھتاوا ہوتا ہے کہ نہیں, اور آپ اس کو ٹھیک کرتے ہیں نیکسٹ ٹائم کہ نہیں. دوسروں کا چیک اینڈ بیلنس نہ رکھیں, اپنا چیک اینڈ بیلنس رکھیں. یہی خود احتسابی ہے. وہ چاہے اگر آپ اسکول میں ہیں, پڑھ رہے ہیں, تو آپ کتنی خود سے کمٹمنٹ اس کو دے رہے ہیں. یہ نہیں کہ ٹیچر سر پہ ڈنڈا یا ماں باپ ڈنڈا لے کے کھڑے ہوئے ہیں. یا جب آپ کام کر رہے ہیں, اگر آپ کسی کے لیے جاب کر رہے ہیں فار ایگزامپل, تو آپ کتنی کمٹمنٹ اور لائلٹی سے کر رہے ہیں. کہ اگر آپ 9 to 5 کسی آفس میں بیٹھے ہیں تو اس میں سے ایکچولی آپ کتنے گھنٹے پروڈکٹیولی کام کر رہے ہیں, کہ آپ ایکچولی اس جگہ کو بھی بینیفٹ دے رہے ہیں جہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں, اور خود کو بھی آپ کو بینیفٹ. اسی طرح ہر چیز میں خود احتسابی بہت ضروری ہے. اس کے بغیر دیکھیں چاہے ڈیولپڈ معاشرہ ہو یا ڈیولپنگ معاشرہ ہو, خود احتسابی کے بغیر ہمارا آگے بڑھنا, ٹھیک ہونا, پروگریس ہمارے ایک ایز اے سوسائٹی ہمارا پروگریس ہونا بہت مشکل ہے. اور آپ سمجھتی ہیں کہ اگر خود احتسابی جو ہے وہ ہم کرنا شروع کر دیں تو معاشرے کی اصلاح جو ہے وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں گے, اگر ہر فرد اپنے آپ کو ٹھیک کر لے تو معاشرے کی اصلاح. آئیڈیل ورلڈ یس, اگر تو ہم سب اپنا چیک اینڈ بیلنس شروع کر دیں. جیسے روحی بات کر رہی تھی کہ آپ کوڑا ہے تو آپ گلی میں نہیں پھینکیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں نا, وہ بہت ساری چیزیں جو ایڈ اپ ہوتی جاتی ہیں, وہ آپ کا بیہیویئر آپ کا شو کرتی ہے کہ آپ کہاں پہ غلط ہیں. چیخنا, دھاڑنا, شور مچانا, کیوس کریٹ کرنا, سڑکوں پہ نکل آنا. فار ایگزامپل بجائے اس کے کہ ہم اپنے آپ کو درست کریں, ہم دوسروں کو بلیم کرتے ہیں. بلکہ ہم اصل میں بہت زیادہ میں یوتھ میں بہت زیادہ یہ دیکھتی ہوں کہ جہاں پہ ڈپریشن, جہاں پہ انگزائٹی, اور آپ اپنے معاشرے کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں جو ہے یہ اس کی وجہ سے یہ ہو گیا, اس کی وجہ سے یہ ہو گیا. تو جہاں پہ گورنمنٹ کا رول ہے ایک بہت امپورٹنٹ, لیکن اس میں یہ بہت زیادہ رول ہے کہ آپ کا ایک فیتھ میں آئی ریئلی بلیو کہ اگر انسان کا اللہ سبحانہ تعالیٰ میں ایک آپ کا بہت اسٹرانگ فیتھ, آپ کو پتہ ہے, اور پازیٹیوٹی زندگی میں ایک پازیٹیو آؤٹ لک, کہ اللہ پاک جس طرح آپ کی زندگی بناتا ہے اور جو آپ کو موقع دیتا ہے آپ اس کو استعمال کریں, آپ چیزوں کو بہتر طریقے سے پڑھیں. اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے کرنے کو تو اپنے آپ کو امپروو کریں. بلکہ پھر وہی بات, سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ کے پاس ایکسیس ٹو انفارمیشن اتنا زیادہ ہے, آپ اتنے زیادہ پروگرامز, اتنے زیادہ لیکچرز, یوٹیوب بھرا پڑا ہے. بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ ایک چیز کا آپ کے پاس ایکسیس ہے, آپ اس کو نیگیٹیولی یوز کریں گے کہ آپ پازیٹیولی یوز کریں گے. تو یہی خود احتسابی ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو آپ نے کس طرح بہتر کرنا, بجائے اس کے کہ یہ کہنا کہ عروج میں یہ غلطی ہے, میں ٹھیک ہوں. بالکل. تو ناظرین آپ اپنے اندر جو ہے وہ بہت ہی فجر نے خوبصورتی جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ خود احتسابی ہوتی کیا ہے. آج کل جو ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں, اگر ہم اپنے اندر کی خامیاں جو ہیں وہ خود ہی ٹھیک کرنا شروع کر دیں تو معاشرہ جو ہے وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. عمران صاحب جیسے کہ بات کی کہ ہم لوگ کے پاس اتنا ایکسیس ہے, اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم پازیٹیوٹی کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں یا نیگیٹیوٹی کو. تو اس چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کیا جائے کہ لوگ جو ہیں, جیسے چھوٹی سی اگزامپل دی فجر نے کوڑا کی, آج کل حکومت نے بہت جو ہے وہ کام کیا ہے اس پہ, گلیوں میں جو ہے وہ رکھیں ڈسٹ بن, لیکن پھر بھی لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ باہر ہی پھینکتے ہیں. تو اس کے لیے کیا کیا جائے, لوگوں کو کس طرح سے ٹھیک کیا جائے؟ یہ بطور شہری, بطور مسلمان اہم ترین جو چیزیں ہیں, کیونکہ صفائی کو تو نصف ایمان کہا گیا ہے, اور یہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے, سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, ٹیچرز ہیں, جن کی آواز عوام تک پہنچتی ہے, والدین اپنے گھروں میں, انہیں ایجوکیٹ کرنا پڑے گا فرام دا ویری بیسک اینڈ گراس روٹ لیول. صحیح. بجائے ایسے کہ اساتذہ بچوں کو صرف وہ کریمنگ کرواتے رہیں, انہیں سائنس کے فارمولے اور انگلش کی اور اردو کی اور دس اینڈ دیٹ وٹ ناٹ اینڈ وٹ ناٹ وہ کرواتے رہیں, انہیں شخصیت سازی پہ توجہ دینی پڑے گی. صحیح. اگر یہ شخصیت سازی ہو گئی تو یہ ساری سکلز ہیں, یہ زندگی میں کسی بھی وقت سیکھی جا سکتی ہیں. ہم جب اسکول میں تھے تو زیادہ فوکس جو ٹیچرز کا ہوتا تھا
وہ آپ کی لینگویج پہ اور میتھس پہ اور ساتھ میں اور 2-3 سبجیکٹس اور بیسک آپ کی اخلاقیات ہوتی تھی کہ آپ نے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا. اور اگر جتنے آپ مفکرین ہیں دانشور ہیں ایون کہ بانیان مذاہب چاہے وہ آکسیڈنٹلز ہیں اورینٹلز ہیں تو انہوں نے سب سے پہلے وہ شخصیت سازی کی. شخصیت سازی آپ کریں گے معاشرہ خود بخود تشکیل پا جائے گا. اس کے لیے آپ کو کوئی تردد نہیں کرنا پڑے گا کہ آپ کہیں کہ جی وہ اب کیسے ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قوم کو جس کے بارے میں شعراء نے مورخین نے لکھا ہے کہ بات بات پہ جھگڑا, اس بات پہ جھگڑا کہ میرا گھوڑا پہلے گھاٹ سے پانی پیے گا, تلواریں قبیلوں کی نکل آتی تھی. اس بات پہ کہ تمہاری بیگم نے میری بیگم کو فلاں جگہ کھانے کی دعوت پہ یہ جملہ طنزاً کہا تھا, قبیلوں کی تلواریں نکل آتی. اور وہ یعنی کہ شخصیت سازی کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. جب آپ شخصیت سازی جو ہے وہ کرنا شروع کر دیں گے تو پھر چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی اور فیوچر میں وہ آپ کو نظر آئیں گی. روحی صاحبہ جیسے کہ بات کی کہ اب ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اگر ہم بہت اچھے طبقے بھی دیکھتے ہیں جب وہ کسی ایسے ماحول میں آتے ہیں جہاں پہ ان ساری چیزوں کا خیال نہیں رکھا جا رہا, وہ بھی پھر کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ وہی کام کر رہے ہوتے ہیں جو باقی وہاں کر رہے ہوتے ہیں, جو ان کو سکھایا جاتا ہے وہ کہیں نہ کہیں وہ بھول جاتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں تو بہت اچھے ہیں, ایجوکیٹڈ ہیں اور ہر چیز کا خیال رکھیں, لیکن ذرا سا ماحول بدلا تو آپ بھی کہتے ہیں یار یہاں تو یہ ہوتا ہے تو چلو یہ کر لیتے ہیں. یہ بہت آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے, کیا وجہ ہے؟ بیسکلی وہی وجہ آ جاتی ہے کہ تربیت کی کمی. نہیں لیکن ان کی تو تربیت کی گئی ہے لیکن اس کے باوجود ان کو یہ نہیں بتایا گیا کہ تم نے صرف اپنے آپ کو اچھا نہیں ثابت کرنا, باہر جا کے بھی اسی طرح اپنے آپ کو شو کرنا ہے. تو وہ جب دیکھتے ہیں ماحول جس طرح کا دیکھتے ہیں, چھوٹی سی مثال ہے, ابھی یہ کرونا آیا تو آپ دیکھیں ہم بڑے بڑے لوگوں نے ابھی تک ماسک کو پہننا بھی ہے تو چن پہ پہن لینا ہے, لیکن آپ باہر دیکھیں چائنیز کے بچے چھوٹے چھوٹے بہت چھوٹے, مطلب میں اگر اپنے کسی بچے کو پہناؤں وہ نہیں پہنے گا, بٹ انہوں نے چھوٹے بچوں کو اسی وقت جیسے ہی کرونا آیا تھا انہوں نے عادت ڈال دی, وہ بچے نہیں اتارتے. وہی تربیت ہوئی اور تربیت ان کی اتنی پختہ ہوتی ہے کہ ان پہ بچوں پہ بھی اثر ہوتا ہے. لیکن ہمارے ہاں شاید ہم وہی بات کہتی ہوں میں کہ ہم لوگوں کی کمی ہے, ہم لوگ اس طرح سے کنوے نہیں کر پا رہے اپنی نسل کو کہ کس طرح سے. اور ساتھ ہی ساتھ خود احتسابی کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ اپنے اندر کیا ایسی چیزیں ہیں آج کل کے معاشرے میں, کیا کیا چیزیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل صرف یہی کہا جا رہا ہوتا ہے کہ یار وہ ٹھیک نہیں ہے, میں ٹھیک ہوں. یہاں یہی تو خامی ہے ہم لوگوں میں, ہمارے معاشرے میں یہی خامی ہے کہ ہمیں اپنی آنکھ کا شتیر بھی نظر نہیں آتا اور دوسرے کا چھوٹی سی بات بھی ہم پکڑ لیتے ہیں. بالکل. ہمارے تو مذہب میں ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ اپنے آپ پہ نظر ڈالو, دوسروں کے عیبوں کو نہیں دیکھو. دوسروں کی طرف انگلی اٹھاؤ گے تو 4 انگلیاں تمہاری طرف آئیں گی. لیکن ہم لوگ وہ بھول چکے ہیں نا, ہم اپنا سارا کچھ اثاثہ جو تھا ہمارا ہم نے اسے اگنور کر دیا. یہی وجہ ہے کہ ہم بے راہ روی, معاشرتی انحطاط, کیا کیا آپ کو بتایا جائے آپ خود جانتی ہیں. آپ یہ چھوٹی سی مثال لے لیں کہ ابھی آپ کہہ رہی ہیں نا کہ میں بھی اتنی پرانی نہیں ہوں, بٹ آج بھی آپ کے سامنے آپ کے ٹیچر آ جائیں تو آپ سلام کریں گی, کھڑی ہو جائیں گی, اپنی جگہ دے دیں گی. لیکن آج کل کے بچے کیا ہیں, وہ سلام کرنا بےعزتی سمجھتے ہیں اپنی. مجھے بڑا میں شوکنگ ہو جاتی ہوں, کسی محفل میں جاتی ہوں, میں سلام کروں اور آگے سے مجھے کوئی رسپانس نہ دے, مطلب مجھ سے چھوٹے, میں پریشان ہو جاتی ہوں کہ یہ کہاں پہ معاشرہ جا کس طرف رہا ہے. تو بہت تو کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ پیرنٹس کو اپنی تربیت کس طرح سے کرنی چاہیے؟ اس حوالے سے کیا کہیں گی کہ کیا کیا چیزیں, جیسے کہ پہلے آپ نے کہا کہ پہلے بچوں کو تربیت دی جاتی تھی اور تب بھی سب چیزیں کی جاتی تھیں, آج کہاں ہم لیک کر رہے ہیں کہ بچوں کی تربیت میں کمی آ رہی ہے؟ ہم ٹائم ہی نہیں دے رہے بچوں کو. سب سے پہلی بات تو یہ, ہم ٹائم ہی نہیں دیتے. ہم اپنی پیسہ کمانے کے چکر میں یا اپنا فیم حاصل کرنے کے چکر میں گھر پہ تو ہماری توجہ ہی نہیں ہے. ماں باپ کی میں رسپانسبل, میں ماں باپ کو زیادہ سمجھتی ہوں. صحیح. میں ٹیچرز کو اتنا نہیں سمجھتی. ٹیچرز تو اب دیکھیں 24 گھنٹے بچے گھر ہیں. بالکل. تو سارا اب ماں باپ اتنے تنگ ہیں کہ وہ جلدی سے اسکول جائیں. بالکل. تو ماں باپ نے تربیت کرنی تھی
جو اس نسل نے جو 90s کے بعد آئی ان کی نہیں ہوئی. صحیح. اب بھی وقت نہیں گیا, ابھی بھی ہمیں سوچنا سمجھنا چاہیے. ہمارا ملک بہت نازک دور سے گزر رہا ہے. بالکل, ابھی بھی ناظرین وقت ہمارے ہاتھوں میں ہے اور اس وقت کو ہم نے گنوانا نہیں ہے, اس کو پازیٹیولی جو ہے وہ لے کے چلنا ہے اور چیزوں کو ٹھیک کرنا بحیثیت شہری ہماری اپنی ذمہ داری ہے. جب ہم بحیثیت فرد خود ٹھیک کرنا, کیونکہ خود احتسابی پہ بات ہو رہی ہے, تو جب ہم اپنا احتساب کرنا شروع کر دیں گے تو معاشرے کی اصلاح جو ہے وہ تشکیل پا جائے گی. ناظرین ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں معاشرے کی اصلاح پر اور خود احتسابی پر. خود احتساب جب ہم اپنا کرنا شروع کر دیں گے, اپنا احتساب, تو معاشرہ جو ہے وہ بہتر ہوتا چلا جائے گا. فجر, آپ کی جانب آؤں گی کہ حضرت علی کا قول ہے کہ وہ سب سے بڑا بیوقوف ہے جو خود دوسروں کو نصیحت کرے مگر خود برائی پر جمع رہے. اس حوالے سے کیا کہیں گی؟ دیکھیں, یہ وہی بات ہے جو ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ یہی خود احتسابی ہے کہ آپ اپنے آپ کو درست کریں, بجائے اس کے کہ آپ یہ پریشانی میں پڑے رہیں کہ آپ کے محلے میں کیا ہو رہا ہے, آپ کے نیبرز میں کیا ہو رہا ہے, کہ کون. جب تک اگر آپ نے اپنے آپ کو درست کر لیا, آپ سچ بولتے ہیں, آپ ہر چیز اچھی طرح سے کرتے ہیں, بڑوں کا ادب کرتے ہیں, تو شاید آپ اس پوزیشن میں آ جاتے ہیں کہ آپ کسی کو اچھے طریقے سے بتا سکیں. اچھا, اس میں بھی ہمارے پاس, ہم لوگ اگر اسلام میں دیکھیں تو ہمارے پاس بہت زیادہ اگزامپلز آپ کو ملیں گی کہ جس میں ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر آپ کہیں غلطی ہوتے دیکھو تو اس کو آپ نے کس طرح درست کرنا ہے, کہ آپ اس کو بتا سکیں کہ یہ, جیسے کہ وہ ایک واقعہ ہے وضو کا واقعہ ہے کہ جہاں پہ ایک شخص مسجد میں وضو غلط طریقے سے کر رہے ہیں, اور 2 بچے دیکھتے ہیں ان کو, اور وہ ان کو کس طرح سے ان کو بتاتے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے کہ وہ جا کے ان کو کہیں کہ آپ وضو غلط کریں, لیکن ان کو کر کے دکھاتے ہیں. تو ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز. تو یہی بات ہے کہ جب آپ خود درست ہوں گے تو ایک لوگ آپ کو فالو کریں گے کہ آپ. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی ہم شروع کے دن دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طور طریقہ اتنا اچھا تھا کہ لوگ ان کے اوپر اعتبار کرتے تھے, ان کے اوپر ٹرسٹ کیا جاتا تھا, وہ جانے جاتے تھے پورے معاشرے میں کہ یہ جھوٹ نہیں بولتے. اور تبھی جب اسلام آیا اور ان پہ وحی نازل ہوئی پہلی, تو جب انہوں نے لوگوں کو بتایا تو لوگوں نے ان پہ یقین کیا. صرف وہ لوگ یقین نہیں کر پائے, وہی جو بہت زیادہ آپ سمجھیں کہ کرپٹ تھے, معاشرے میں کرپٹ تھے, بے حیائی میں ملوث تھے, یا پیسہ ان کے پیچھے بھاگتے تھے, یا جھوٹے خدا کے پیچھے بھاگتے تھے, تو ان لوگوں نے ان کے اگینسٹ گئے. لیکن جو لوگ سچ کی تلاش میں تھے, جب جیسی انہوں نے ایک اناؤنسمنٹ کی تو وہ ان کے پیچھے ان کو انہوں نے فالو کیا. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ آپ کی اپنے آپ سے شروع ہوتی ہیں. ہر چیز جو شروع ہوتی ہے وہ آپ کے اپنے اوپر سے شروع ہوتی ہے, اپنی شخصیت کو نکھارنے کی ضرورت ہے. عمران صاحب, جیسے بات ہو رہی ہے, بات کی گئی جھوٹ نہیں بولا جاتا تھا. ہمیں رسول خدا کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے جو ہے وہ ہمیں بہت سارے سبق ملتے ہیں. لیکن آج کل جب ہم دیکھتے ہیں تو جھوٹ بہت جو ہے وہ عام ہو گیا ہے. لوگوں کو فرق ہی نہیں پڑتا, وہ اتنا ایزیلی جھوٹ بول کر نکل جاتے ہیں, چاہے اس سے کسی کا نقصان ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, مگر لوگوں کو نہیں فرق پڑتا. ایک ڈر جو ہوتا ہے نا وہ ختم ہو چکا ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کی سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ وہ جھوٹ کی وہ جو انٹینسٹی اور اس کی اس سارے بنت میں اس کی امپورٹنس یا اس کی یہ سمجھ لیں کارکردگی کیا ہے, وہ کس طرح چیزوں کو مینیپولیٹ کرتا ہے. وہ بظاہر دیکھنے میں ہم کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے, جھوٹ بول دیا, لیکن اصل میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی مل کے ایک پوری اچھی عمارت یا بری عمارت تشکیل دیتے ہیں.
کوئی شخص اگر آپ کو برا نظر آ رہا ہے یا اس میں برائیاں ہیں تو وہ کوئی ایک برائی نہیں ہے, وہ کئی برائیوں کا ایک مجموعہ ہے جس کی اس کی ایک شخصیت کا ایک برا امیج کریٹ کر دیا ہے. عمارت کیا ہے؟ عمارت اینٹوں کا مجموعہ ہے. تو انسان کیا ہے؟ یہ مختلف عناصر, عوامل اور عادات و اطوار کا مجموعہ ہے. تو اب لیکن اگر ہم ان کی جسے کہتے ہیں کہ انسپیکشن کریں کلوزلی, تو دیکھیں گے کہ اس میں سب سے بڑی برائی اور بنیادی عنصر اور جڑ جھوٹ ہے. اور وہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھ میں 5 شرعی عیب ہیں, لیکن آپ کے کہنے سے میں کوئی ایک چھوڑ سکتا ہوں, آپ جو فرمائیں گے, اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس پہ قائم رہوں گا. آپ نے فرمایا کہ جھوٹ چھوڑ دو. آپ نے یہ نہیں کہا کہ جو قمار بازی چھوڑ دو, شراب چھوڑ دو یا دوسرے عیوب چھوڑ دو, آپ نے کہا بس جھوٹ چھوڑ دو. کچھ صحابہ تھوڑا سا حیران ہوئے اس بات پہ. ظاہر ہے کہ انہیں اس کی فراست اور دانائی کا اندازہ نہیں تھا جو کہ محرکات اس کے کیا ہوں گے. وہ اٹھ کے چلا گیا کہ ٹھیک ہے جی, یہ کون سا مسئلہ ہے. لیکن جب وہ شام کو دل کیا کہ میں شراب پیوں یا قمار خانے کا رخ کروں, تو خیال آیا کہ اگر آپ نے پوچھا تو اگر تمہیں جھوٹ بولا تو وہ وعدہ جو کیا ہے وعدہ خلافی ہے, اور اگر آپ کے سامنے اعتراف کر لیا تو اس سے بڑی شرمندگی کوئی ہو نہیں سکتی. کرتے کرتے اس سے سارے عیوب اس کے چھوٹ گئے. ہم دیکھیں نا بچہ کیسے سیکھے گا کہ جب آپ خود کہہ دیتے ہیں کہ بیٹا وہ انکل آئے انہیں کہہ دو کہ پاپا گھر پہ نہیں ہے. بچہ تو انکل پاپا کہہ رہے ہیں کہ میں گھر پہ نہیں ہوں, تو وہ بچے نے تو ایز اٹ از وہ جا کے آگے کنوے کر دینا. تو اب یہ چیزیں وہ جو دیکھ رہا ہے, اس کی شخصیت سازی ہو رہی ہے, اس کے ذہن میں امپرنٹس ہیں. وہ ٹیچر کو دیکھتا ہے کہ ٹیچر اب پڑھا تو رہا ہے لیکن گھڑی دیکھ رہا ہے, 10 منٹ پہلے کلاس سے نکل رہا ہے, 10 منٹ بعد میں آ رہا ہے. صحیح. تو وہ بچوں سے بڑا ابزرور کوئی نہیں ہوتا آپ کا. بالکل ایسا ہی ہے. تو اب یہ والدین اور اساتذہ جو رول ماڈلز ہوتے ہیں اور ہونے چاہیے, بچے جب انہیں دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو کچھ نہیں سیکھا ان سے, بس ٹھیک ہے, دے آر نارمل ہیومن بینگز. وہ جو آئیڈیلائز کرنا ہے نا کہ ماں باپ کو یا استاد کو, جیسے ہم نے کیا ہے, اب بھی اساتذہ کا نام لیتے ہیں تو احترام سے, کیونکہ جو وہ کہتے تھے ان کی شخصیت میں وہ نظر آتا تھا. اور وہ تھوڑا سا میں یہاں پہ کرنا چاہوں گا, آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے فرمان علی شان کا ذکر کیا, تو اس سے ہی وہ جڑی ہوئی ایک بات کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں کس طرح مل کے آخرکار ایک بڑا نتیجہ مرتب کرتی ہیں. بے شک بے شک. تو آپ وہ فرماتے ہیں اسی طرح, وہ 3-4 وہ سٹیپ اس کے کہ من کاسورا کلامہ کاسورا خطاؤہ, جس کی گفتگو بڑھ گئی اس کی خطائیں بڑھ گئی. ومن کاسورا خطاؤہ کلا حیاہ, اور جس کی خطائیں بڑھ گئی اس کی حیا کم ہو گئی. من کلا حیاہ کلا وراہ, جس کی حیا کم ہو گئی اس کا تقوی کم ہو گیا. من کلا وراہ ماتا قلبہ, جس کا تقوی کم ہو گیا اس کا دل مردہ ہو گیا. ومن ماتا قلبہ داخل النار, وہ جہنم میں داخل ہو گیا. یعنی وہ کیسے ایک چیز دوسری چیز سے جڑی ہوئی ہے. ہم نہیں سمجھتے, ہم سمجھتے جھوٹ الگ ہے, یہ الگ ہے. اب دیکھیں بہت ہی عمران صاحب آپ نے خوبصورت جو ہے وہ آج میسیج بھی دیا ہے اور حضرت علی علیہ السلام کا قول بیان کیا ہے, کس طرح ایک چیز جو ہے وہ دوسرے سے کنیکٹ کرتی ہے اور کس طرح یہ تمام برائیاں جو ہے وہ آپ کو جہنم کی طرف دھکیل دیتی ہیں. ان تمام برائیوں سے آپ لوگوں کو دور ہونا ہے اور کیا کیا اس کے لیے کرنا ضروری ہے. ابھی ہم نے جھوٹ پر بات کی کہ ایک جھوٹ جو ہے وہ آپ کی زندگی کو کس طرح تباہ کر دیتا ہے. اگر ہم صرف ایک جھوٹ بولنا چھوڑ دیں تو ہماری زندگی بہترین ہو جائے گی. ناظرین اسی کے ساتھ ایک بریک لیں گے. we'll be right back after a very short break. Stay with us. ویلکم بیک ناظرین. ہم
ہم بات کر رہے ہیں معاشرے کی اصلاح کی. بہت سارے پہلوؤں پر جو ہے وہ نظر ثانی کی گئی ہے, بہت سارے پہلوؤں کو بتایا گیا ہے کہ کس طرح آپ خود احتساب اپنا کر سکتے ہیں اور معاشرے کی اصلاح میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. سب سے پہلے آپ نے خود اپنا احتساب کرنا ہے, اس کے بعد معاشرہ جو ہے وہ خود بخود جو ہے وہ اس کی تشکیل ہوتی چلی جائے گی. روحی صاحبہ آپ کی جانب آؤں گی کہ جب ہم بات کرتے ہیں معاشرے کی اصلاح کی اور خود احتسابی کی, تو خود احتسابی معاشرے میں اس کے کردار کے لیے کتنا مثبت ہونا ضروری ہے خود احتسابی کا؟ بہت زیادہ ضرورت ہے. جب تک آپ اپنے آپ میں تبدیلی نہیں پیدا کریں گے اور مثبت طریقے سے چیزوں کو نہیں دیکھیں گے, دوسروں میں نقص نکالتے رہیں گے اور اپنے میں آپ کو خامیاں نہیں نظر آئیں گی, تو آپ کیسے چینج کر سکتے ہیں؟ کہیں بھی آپ چینج نہیں لا سکتے, نہ اپنے آپ میں, نہ اپنے گھر میں, نہ اپنے معاشرے میں, نہ اپنی سوسائٹی میں, نہ اپنی گورنمنٹ میں. اور جہاں تک یہ ہے, پہلے بھی بات ہو رہی تھی, نیکی اور بدی کا تصور ختم ہو گیا ہے. لوگوں کو حلال حرام کی تمیز نہیں رہی, اس کا فرق نہیں رہا. اچھا پھر سوری ٹو سے تھوڑا سزا بھی نہیں ملتی کہ فراڈ کر دیے جاتے ہیں, جیسے کہ ابھی ہم لوگ بریک میں بھی بات کر رہے تھے جھوٹ پہ, کہ آن لائن کتنا فراڈ ہو رہا ہے. میرے ساتھ بھی ہوا, ان کے ساتھ بھی ہوا, آپ کے ساتھ بھی ہوا. تو خوف خدا بھی نہیں ہے اور گرفت بھی نہیں ہے. ہمارے پاس قانون بھی ایسا کوئی نہیں کہ ہم کسی کو جا کے, وہ اتنا لمبا پروسیجر ہوگا کہ ہم خود ہی تھکار کی بیٹھ جائیں گے. اگر سزا ہو جو بھی جرم ہے, چوری ہے, جھوٹ ہے, بددیانتی ہے, تو کیسے نہیں معاشرہ ٹھیک ہوگا؟ بالکل ایسے ہی. جیسے میں نے پہلے کہا کہ بگڑ تو بہت چکا ہے, بہت کچھ بگڑ چکا ہے, لیکن اگر ابھی بھی قانون پہ عمل ہونا شروع ہو جائے, میں سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کرتی ہوں کہ میں قانون پہ عمل کروں, آپ لوگ کریں, تو شاید ہماری دیکھا دیکھی لوگوں میں بھی تبدیلی ہے. صحیح. تو روحی صاحبہ آپ نے جیسے بات کی کہ اتنا زیادہ جو خود احتساب کریں گے تو معاشرے میں وہ آٹومیٹکلی مثبت نتائج آنا شروع ہو جائیں گے, لیکن آج کل جب ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی زیادہ فرسٹریشن ہے لوگوں میں, اتنا زیادہ پریشان ہیں کہ وہ ان چیزوں پر وقت دینا ضروری نہیں سمجھتے, تو اس کے لیے کیا کیا جائے کہ جو بیسک نیڈز ہیں, جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, ان پر نظر ثانی کی جائے؟ دیکھیں, ہم لوگ ہر چیز گورنمنٹ پہ ڈال دیتے ہیں کہ روزگار فراہم کیا جائے. بیسک چیز تو فرسٹریشن کی جو ہے وہ آج کل جو ہمیں نظر آتی ہے وہ روزگار کی کمی ہے. بالکل. لیکن گورنمنٹ بھی ہر چیز, ہر بندے کو روزگار اصولاً پہنچانا تو چاہیے, حق بھی ہے عوام کا. لیکن جو ہمارے حالات چل رہے ہیں, یا ورلڈ وائڈ کرونا کی وجہ سے حالات چل رہے ہیں اور بہت زیادہ لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں, اس کی وجہ سے زیادہ بے راہ روی اور فرسٹریشن بڑھی ہے. لیکن آپ اپنے طور پہ تو کوشش کریں, آپ بھی تو کچھ کریں. آپ کہتے ہیں کہ منو سلوا پک کے آپ کے گھر آ جائے, اور نہیں آتا تو آپ الزام اس پہ ڈال دیا, اس نے میری مدد نہیں کی, گورنمنٹ نے نہیں کی, میرے معاشرے نے نہیں کی. ایسے کیسے ہوگا؟ آپ کریں. ابھی آپ کے سامنے بڑی ریسنٹلی ایک مثال ہے, ایک پروفیسر صاحب ہیں جن کو جاب نہیں مل رہی تھی, انتہائی پڑھے لکھے, انہوں نے بریانی بیچنی شروع کر دی. ابھی ماشاءاللہ انہوں نے 1-1.5 مہینے میں اپنا ریسٹورنٹ بنا لیا ہے. آپ کیوں نہیں کرتے؟ آپ چھوٹی سی ڈگری لے کے, بی اے کر کے, ایف اے, میرے ساتھ خود ایسی چیزیں ہوتی ہیں. لوگ مجھے جابس کے لیے کہتے ہیں, اور جب تعلیم پوچھو, میٹرک, ایف اے, بی اے, اور جاب چاہیے ہمیں 50,000 60,000 کی, کہاں سے لائیں بھائی آپ؟ مطلب میں تو یعنی کہ کوئی بھی کام بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا, آپ کو ہمت کرنے کی ضرورت ہے اور اللہ پر یقین محنت جو ہے وہ کرنی ہے. بالکل. اور پھر آپ جب آپ کے پاس وہی بات ہے کہ خوشحالی آئے گی, مینٹلی ریلیکس ہوں گے آپ, تو صحیح, تو شاید چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں. فجر صاحبہ, جیسے کہ روحی صاحبہ نے بات کی کہ جیسے پروفیسر تھے, ان کو نہیں ملی تو انہوں نے جو ہے وہ ایک اپنا ہی بزنس شروع کر لیا. لیکن آج اگر ہم یوتھ کی بات کریں تو کمپلیکس کا اتنا شکار ہے کہ اگر ہمارے پاس اس کمپنی کی یہ چیز نہیں ہوگی تو بہت بڑی شرمندگی کی بات ہے. اگر ہمیں اسکول میں نہیں پڑھیں گے, پیرنٹس کے لیے مشکلات کا سامنا ہے کہ بچے کہتے ہیں جی ہم نے یہی چیز لینی ہے یا ہمیں اسی اسکول میں پڑھنا ہے. تو ان کی کیا وجوہات ہیں, کیوں ہم اس جگہ پہ لیک کر رہے ہیں کہ بچے جو ہیں, یا اگر بڑوں کی بھی بات کی جائے, کمپلیکسٹی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, وہ یہ چیزیں تو آپ کو اپنے گھر سے ملتی ہیں. وہ جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ
अगर घर पे कोई आए तो माँ बाप बच्चे को कहेंगे कि जाके कहो पापा घर पे नहीं है, बाबा घर पे नहीं है, तो आप बच्चे को झूठ सिखा रहे हैं। एक तरफ आप बच्चे को ये कह रहे हैं कि नहीं झूठ नहीं बोलना, लेकिन आपका एक्शन क्या कह रहा है कि नहीं खैर है, छोटा झूठ खैर है, हालांकि झूठ झूठ होता है, छोटा या बड़ा झूठ नहीं होता। तो ये चीज़ें जो है, अच्छा यही हम जैसे उस दूसरी बात कर रहे थे कि हम बच्चों को प्रेशराइज करते हैं कि आपने डॉक्टर बनना है या आपने ये लॉयर बनना है या व्हाटएवर, जो एक अनफॉर्चुनेटली ट्रेंड चल रहा है हमने उसको फॉलो करना है, क्योंकि हमने इसलिए नहीं कि वो उस बच्चे की एस्पिरेशन है कि वो काम करना चाहता है, लेकिन लोगों को हमने शो ऑफ करना है कि डॉक्टर बनना एक बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है और वो जो है, इसलिए अगर मेरा बच्चा ये बन जाएगा तो ये बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी। तो आप जो शो ऑफ करने वाला जो है ना कि सोसाइटी को खुश रखना, तो वो एलिमेंट हम बच्चों को उनके छोटे होते ही से ही उनको हम सिखाना शुरू कर देते हैं। तो वही चीज़ होती है, तो फिर बच्चा नेचुरली समझता है कि अच्छा फिर मैंने कपड़ा भी महंगा ब्रांडेड पहनना है, उसके बगैर मेरी वो वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि आप वैल्यू डिफाइन गलत तरीके से कर रहे हैं। सही। कि एक्चुअली वैल्यू क्या है, वैल्यू क्या होनी चाहिए कि आप झूठ नहीं बोलें, आप रिस्पेक्ट का दो, मैं समझती हूँ कि अगर ये दो चीज़ें हम फाउंडेशन अपने बच्चों में बिल्ड करना शुरू कर दें, इज्जत देना, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्टिंग सोसाइटी, रिस्पेक्टिंग योर सेल्फ रिस्पेक्ट, और आप झूठ नहीं बोल रहे, तो फिर ये दो चीज़ें मिलके एक आपकी एक अच्छी फाउंडेशन बना देती है। लेकिन हम एज पेरेंट्स व्हाट वी डू इज़ कि हम उनको बच्चों को बचपन से ही शो ऑफ करना सिखा देते हैं, तो वही पर्सनालिटी में चीज़ें फिर आपकी नेचुरल आपकी एक हैबिट बन जाती है। हम पहले यही बात कहते हैं कि 7 साल तक का बच्चा सीख लेता है जो उसने उसका वो उसकी पर्सनालिटी बिल्ड होनी है या उसकी क्या नेचर होनी है। तो ये चीज़ें जो बचपन का टाइम है ये बहुत अच्छा, इसमें ये अर्ली ईयर्स एजुकेशन भी इंतहा से ज़्यादा ज़रूरी जो पाकिस्तान में नहीं है, और है तो बहुत थोड़ी है, क्योंकि वो जो छोटा उम्र का टाइम है वो ये टाइम नहीं है कि आपने साइंस पढ़नी है या आपने कोई और दुनियावी तालीम हासिल करनी है, लेकिन बच्चों के सोशल स्किल्स बिल्ड करना, एक दूसरे के साथ बच्चा कैसे खेलेगा अच्छे तरीके से, काइंडनेस। मैं उस दिन मेरी बेटी का लेसन चल रहा था, शी इज़ 5 years old, और वो क्या उनका लेसन टीचर कर रही थी काइंडनेस पे, सो आई वाज वेरी हैप्पी टू सी दैट। वो उसके भी अभी क्योंकि ऑनलाइन स्कूल चल रहे हैं तो वो मैं उसके पास बैठी हुई थी, तो दे टॉक्ड अबाउट काइंडनेस की काइंडनेस क्या है, तो दैट वाज अ गुड थिंग। ये छोटी उम्र में जो है ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि बच्चे की पर्सनालिटी, फाउंडेशन और क्या चीज़ गलत और सही में डिफरेंशिएट कैसे आपने करना है। अपने बच्चों को छोटी ही उम्र में, कि मत समझें कि वो 5 साल का है तो वो बहुत छोटा है। 7 साल की उम्र तक बच्चे की, इवन ये भी कहा जाता है कि बच्चा जो है वो 8 से 9 लैंग्वेजेस इस पीरियड में सीख सकता है, वो इतनी कैपेसिटी रखता है। ये उम्र जो होती है वो कहते हैं कि बच्चे का ब्रेन इज लाइक अ स्पंज, कि आप उसमें जो डालते जाओगे वो सीखता जाएगा, वो एब्जॉर्ब करता जाएगा। तो ये आप ना समझे कि छोटा बच्चा ये सीख नहीं सकता। सही। तो यही टाइम होता है, यही टाइम होता है जिसमें आपको जो है अपने बच्चे की तरबियत करने की ज़रूरत है हर लिहाज से। आप हिम्मत समझे बहुत छोटा है तो उसके हाथ में अगर आप मोबाइल दे देंगे तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं, उसकी मेंटल हेल्थ पे भी फ़र्क पड़ता है, उसकी आई साइट पे भी फ़र्क पड़ता है, और अगर आप उसे अच्छी चीज़ों पे लगाएंगे वो एब्जॉर्ब करे तो फ्यूचर में जाके उसके लिए भी और आपके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। इमरान साहब, जैसे कि बात हो रही है कि बच्चों को, आपने भी कहा कि 7 साल तक बच्चों को अगर जो भी सिखाया जाए तो वो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, और जैसे कि मैंने बात की कि लैंग्वेजेस भी 8 से 9 वो सीख सकते हैं। मगर आज के दौर में जब हम देखते हैं तो वालिदैन यही कह रहे होते हैं कि जी अभी तो बहुत छोटा है, 5 साल का बच्चा, 6 साल का, मतलब जब तक वो 10 या 11 साल का नहीं हो जाता तब तक हम यही समझते हैं कि वो छोटा है। तो क्यों हमारी ये क्यों सोच है, सोच को तब्दील करने की ज़रूरत है? ये समझ लें एक ट्रांजिशनल पीरियड है जिससे अभी हम गुजर हैं। जब हम स्कूल में थे हमने भी असातिज़ा से मार खाई, वो बताते थे कि उन्होंने तो और भी ज़्यादा खाई है, बिल्कुल। और वो गवर्नमेंट कॉलेज के वो टीचर्स या गवर्नमेंट स्कूल्स के वो टीचर्स, तो वो ज़ुबान से गुस्से का इजहार बाद में करते थे, पहले छड़ी उठाते थे ऐसे ही है। और फिर आपकी वो जी भर के वो धुलाई करते थे उसके बाद वो वजह बताते थे। तो अब वो ट्रांजिशन आई, अब हम इस पीरियड में आ गए कि मारना ही प्यार, और मिसालें दी जाती हैं वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम की, जिनकी अपनी कहावत ये है कि स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, कि हम की शख्सियत बच्चे की मुतासिर होती है, आप ना मारें, बिल्कुल ना डांटें,
لیکن جہاں پہ ضروری ہے وہاں پہ ہونی چاہیے، ایڈمونیشن ہونی چاہیے، اسے تھوڑی سی ڈانٹ بھی ہونی چاہیے، پیار سے سمجھانا بھی چاہیے، یہ ساری چیزیں ضرورت کے تحت صحیح. لیکن بالکل ہی ایک پیٹرن پہ آپ نہیں چل سکتے. بچوں کو موڈ دیکھ کے کبھی بچے کی بات مان لی، ہاں بیٹا ٹھیک ہے آپ یہ کھانے کا موڈ ہے، کبھی سمجھا دیا نہیں بیٹا نہیں، روز نہیں ایسا کر سکتے. یعنی ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس پہ اصل میں فوکس نہیں ہے، جو آپ کا سوال کہ والدین یا اساتذہ کہ جی بچہ کوئی بات نہیں ہے، بچہ ہے، وہ بچہ آبزرو کر رہا ہے، اس کی ریٹینشن، اس کی یادداشت، اس کی چیزوں کو جذب کرنے کی صلاحیت آپ سے کہیں زیادہ ہے. بالکل وہ ابھی وہ سٹور کرتا جا رہا ہے اور وہ ایک دم آپ کو ایرپٹ کر کے دکھائے گا کہ اس نے کیا کچھ سیکھا ہے. اور انہیں زبانی بتانے کی بجائے وہ ظاہر ہے وہ بھی ایک پروسیس ہے، آپ نے انہیں نصیحت بھی کرنی ہے، لیکن موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ آپ انہیں وہ کر کے دکھائیں. آپ جیسے کہ فجر نے کہا کہ ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز. جی بالکل. تو تبدیلی تب ہی آئے گی کہ جب آپ لوگوں کو پرفارم کر کے دکھائیں گے. صحیح. اسی طرح میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا، اکابرین میں سے ایک بزرگ گزرے، ان کے پاس ایک شخص گیا کہ جی مجھے دعا دیجئے کہ میں فلاں علاقے میں جا رہا ہوں دین کی تبلیغ کے لیے، اسلام پھیلانے کے لیے، تم کوئی ایک نصیحت جو میرے کام آئے. تو ان بزرگوں نے مسکرا کے کہا کوشش کرنا کہ تبلیغ کے لیے زبان نہ استعمال کرنی پڑے تمہیں، یعنی تمہارا عمل ہی تمہاری تبلیغ ہو. ان کے درمیان اٹھو بیٹھو، معاملات کرو، کاروبار کرو، کسی کے ساتھ تعلق داری ہو تو تمہارا عمل ہی تمہاری تبلیغ ہو. تو تم عمل سے ہی لوگوں کو قائل کرو. اور فی زمانہ ہمیں عمل نظر نہیں آتا، معذرت کے ساتھ قائدین ہیں، لیڈر ہیں، ہمارے پاس لیڈر بہت ہیں لیکن لیڈری کی یا لیڈرشپ کی کا فقدان ہے. ہمارے پاس اساتذہ بہت ہیں، علم کا فقدان ہے. ہمارے پاس تقاریر بہت ہیں، عمل کا فقدان ہے. ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. آپ کو زبان سے نہ بتانا پڑے، آپ اپنا عمل ہی ایسا کریں کہ جو دیکھنے والے ہیں وہ اسی سے جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح رہنمائی حاصل کریں. روحی صاحبہ آپ کی جانب آؤں گی کہ جب ہم معاشرے کی اصلاح کی بات کرتے ہیں، ہر پہلو ہی ہم ڈسکس کریں، چاہے وہ تربیت ہو، چاہے وہ ٹریننگز ہوں، چاہے وہ تعلیم ہو، ہر طریقے سے ہی ہم نے جو ہے وہ گفتگو کی ہے. معاشرے کی اصلاح کی جب ہم بات کرتے ہیں تو دونوں ہی لوگ پائے جاتے ہیں، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اور برے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو وہ کس طرح سے اپنا احتساب کرتے ہیں؟ اچھے بھی لوگ ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں. جب اچھے لوگ اپنا احتساب کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ ان کا عمل ہی بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ اچھے ہیں، تو جو دیکھنے والے ہیں وہ کیا وجہ ہے کہ وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے؟ جیسے کہ ہم نے بات کی کہ لوگوں کو نصیحت کرنا اور عمل نہ کرنا، یہ بات وہیں پہ آ جاتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. پہلے بھی ہم لوگ گفتگو اسی پہ کر چکے ہیں کہ بیسکلی شاید یہ افراتفری میں ہم لوگ شامل ہو گئے ہیں کہ ہمیں دوسرے کا کیا ہوا اچھا نظر آ بھی رہا ہوتا ہے اور ہم کوشش ہی نہیں کرتے کہ اس کو اڈاپٹ کیا جائے. تو واقعی ہی بہت زیادہ میں بلکہ آپ کو کہوں گی کہ اس ٹاپک پہ، اس طرح کے ٹاپکس پہ آپ ضرور پروگرام کیا کریں تاکہ شاید کوئی کسی کے کانوں میں آواز جائے اور کوئی ایک بندہ ہی اپنی تھوڑی بہت اصلاح کر لے. میں تو آج یہاں سے بہت کچھ سیکھ کے جاؤں گی، تو ہو سکتا ہے پروگرام دیکھ کے بھی کوئی کر لے. تو اچھے لوگوں کا مطلب عمل ہونا چاہیے کہ صرف زبان سے کہہ دینا یہ نہیں کافی ہوتا. آپ عمل کریں تو دوسرا جو ہے وہ آپ سے متاثر ہو کے کہ یہ کام نہیں کرنا میں نے بھی، اور جیسا یہ کر رہے ہیں میں ویسا کرنے کی کوشش کروں. صحیح. تو امید رکھنی چاہیے. ہم مسلمان ہیں، بیسکلی ہماری جو روٹس ہیں ان ہمیں تو پہلا سبق ہی یہ دیا جاتا ہے کہ جھوٹ، نفرت، جھوٹ سے نفرت، نماز، روزہ. اور اصل میں یہ جو بے راروی اور یہ اس طرح کی فرسٹریشن اور جو جتنی معاشرے میں برائیاں پیدا ہوئی ہیں نا، ان کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے دین سے ہٹ گئے ہیں. ہم اپنے دین سے ہٹ گئے ہیں. یہ جو ہے بیسکلی وجہ ہے. معاشرے کی اصلاح
خود احتسابی سے ہی ممکن ہے. جب آپ اپنا احتساب کر لیں گے تو معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی. اور اپنا ایمان مضبوط کرنے کی بہت ضرورت ہے. جب آپ کا اللہ پر ایمان ہوگا تو یہ تمام مشکلات جتنے بھی ہم چیلنجز سے سامنا کر رہے ہیں یہ ایسے گزر جائیں گے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. ناظرین ایک بریک کی جانب بڑھتے ہیں, بریک کے بعد واپس حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. آج ہم نے اپنے پروگرام میں بہت ساری گفتگو کی کہ کس طرح سے معاشرے کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے, کس طرح خود احتسابی جو ہے وہ اس کا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے, کس طرح خود احتسابی ضروری ہے معاشرے کی اصلاح میں, کس طرح سے وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہے. اب ہم یہ جانیں گے کہ ان تمام چیزوں کے لیے کیا کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. فجر صاحبہ آپ کی جانب آؤں گی. معاشرے کی اصلاح کی جب ہم بات کرتے ہیں تو معاشرے کی اصلاح میں اس وقت اس دور میں کس کس کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں کردار تو سب کو ادا کرنے کی ضرورت ہے, لیکن سب سے زیادہ جہاں پہ انفلوئنس ہو سکتا ہے تو وہ جو لوگ ہیں ان کا کردار بہت امپورٹنٹ, ان کا ایک رول بہت ضروری ہے. اب جیسے فار ایگزامپل امام مسجد, جمعے کو خطبہ ہوتا ہے, بالکل, اور اس خطبے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ بیٹھیں اور آپ ڈسکس کریں, آپ بتائیں کہ مذہب کیا کہتا ہے. ہم بلیو کرتے ہیں ایک چیز پہ کہ ہمارا مذہب ہمیں بتاتا ہے کہ زندگی کس طرح گزارنی ہے, جھوٹ نہیں بولنا, صفائی, اتنی ضروری ایسی چیزیں ہیں جن پہ آپ عمل کرنا شروع کر دیں تو آپ ٹھیک ہو جائیں. تو اس طرح کے پلیٹ فارمز جو ہمارے پاس آلریڈی موجود ہیں, میرا نہیں خیال ہمیں کوئی پلیٹ فارمز نہیں کریٹ کریں گے, وہ چیزیں ہمارے پاس, آپ سمجھیں وہ ٹولز اور پلیٹ فارمز ہمارے پاس موجود ہیں, ان کی امپلیمنٹیشن کرنی ضروری ہے. تو اسی لیے امام مسجد کا بہت ضروری رول ہے, ٹیچر کا بہت ضروری رول ہے. اب ہمارے پاس کیونکہ سوشل میڈیا کا ایک بہت اچھا, میں سمجھتی ہوں ایک ٹول ہمارے پاس ہے, اس کو یوٹیلائز کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ جو ٹیچرز ہیں جو ان ٹاپکس پہ بات کرتے ہیں, جو اس پہ ایکسپرٹیز رکھتے ہیں, ان کے ویبینارز ان کو رن کرنا, یوٹیوبس پہ چینل بنانا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ بات پہنچ سکے. میڈیا کا انتہائی امپورٹنٹ رول ہے کہ میڈیا کو یوز کیا جائے اور یہ چیزوں کو پروموٹ کیا جائے, لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے, اویئرنیس ریزنگ کی جائے. ریڈیو میڈیا کا حصہ ہے, لیکن ریڈیو کا میں اسپیشلی کیوں کہوں گی کہ جو دور دراز کے علاقے ہیں اور جہاں پہ زیادہ غربت ہے, جہاں پہ آپ ٹی وی نہیں ہے آپ کے گھر میں, وہاں ریڈیو ضرور ہے. تو ریڈیو پہ اس طرح کے پروگرامز, اور مذہب ہمارا کیا کہتا ہے, کلچر ہمارا کیا کہتا ہے, اور ہم کس طرح اپنے معاشرے کو بلڈ کر سکتے ہیں. تو یہ سارے جو آپ سمجھیں کہ ہر انڈیویجول کا اس میں ایک رول ہے. اچھا ایک یہ بھی بہت چیز نکل آئی ہے, سوشل میڈیا انفلوئنسرز کا بھی ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے. اچھا اس میں اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں, اس میں غلط چیزیں بھی بہت ہیں. میں اکثر بہت دیکھتی ہوں کہ لوگ ایسی باتیں سوشل میڈیا پہ کر جاتے ہیں جن کی بہت زیادہ فالوئنگ ہوتی ہے, اور پازیٹیو چیزوں سے زیادہ وہ چیزیں نیگیٹو وائرل ہو رہی ہوتی ہیں, وہ زیادہ ہٹ کرتی ہیں, امپیکٹ کریٹ کرتی ہیں. سچ ہمیشہ اپنی جگہ بنانے میں ٹائم اس کو لگتا ہے, لیکن جھوٹ ایسے پھیلتا ہے, رائٹ. تو یہ ہر کسی کو وہ چیز کی رسپانسبلٹی آج کے دور میں یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ ہم ایک دنیا کے ساتھ ہم نے چلنا بھی ہے. جیسے جب ٹی وی نیا آیا تھا تو ایک زمانہ ہوتا تھا, ہمیں بڑا سننے کو, بچے ہمیں سننے کو ملتا تھا کہ ٹی وی آ گیا بچے خراب ہو جائیں گے, لیکن وہ ٹی وی نارملائز ہو گیا ایونچولی. اسی طرح سوشل میڈیا, موبائلز, ٹیبز, لیپ ٹاپس, یہ بھی اب نارملائز ہو جائیں, مطلب ہو رہے ہیں, ہو چکے ہیں. اور تو وہ, لیکن کیا ہے کہ ہم نے دنیا کے ساتھ چلنا بھی ہے, ایڈوانس ٹیکنالوجی آ رہی ہے, چیزیں بدل رہی ہیں, ہم نے اپنے آپ کو ساتھ ساتھ بدلنا بھی. یہ نہیں میں کہہ رہی کہ ہم نے اپنے آپ کو غلط کر لینا ہے, لیکن جو چیز ایک آ رہی ہے اس کو پازیٹیو استعمال کرنا ہے کہ اس کو نیگیٹیولی استعمال کرنا ہے, وہ ہمارے ہاتھ میں. اور اس میں سب سے بڑا کردار والدین کا ہوتا ہے. والدین کا ہوتا ہے. یہاں آپ ذرا سے بھی اگر آپ سمجھدار ہو چکے ہیں, اس عمر میں آ چکے ہیں کہ آپ تھوڑی سی اپنے اوپر بھی آپ کے پر ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ جیسے ٹین ایج میں آتے ہیں, بڑی نازک عمر ہوتی ہے, اس میں آپ کو بندہ ایکچولی بچہ سمجھتا ہے کہ
میں جو ہے بلکہ ٹین ایج بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ایج ہوتی ہے پیرنٹس کے لیے اسپیشلی مینیج کرنا کہ بچہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے سارا کچھ آ گیا ہے اور اس کی سوچ کلیئر نہیں ہوتی اس ٹائم میں بھی کیونکہ ہارمونل چینجز ہو رہی ہوتی ہیں بہت سارے مطلب اگر آپ اس کو میڈیکلی بھی دیکھیں تو دیر از اے لاٹ دیٹس گوئنگ آن ود اے چائلڈ. تو آپ کو بچوں کو کانسٹنٹلی کاؤنسل کرنا ہے اس چیز پہ, آپ نے ان کو بتانا ہے, آپ نے یہ نہیں ہوتا ہم ایز ایڈلٹس بھی ہم دیکھیں تو یہ نہیں ہوگا کہ آپ مجھے ایک دفعہ ایک چیز بتاؤ گی تو وہ میرے بیٹھ جائے گی دماغ میں. جی بچہ جب بڑا ہو رہا ہوتا ہے اسپیشلی جیسے جب ہم نے بات کی نا کہ 6-7 سال تک کا تو بچہ ایک اسپنج کی طرح ہوتا ہے, آپ اس کو سکھاتے جائیں گے وہ وہی لائن پکڑ لے گا, وہ سیکھتا جائے گا. اس کے بعد بچہ جو ہے کویسچن کرنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ اس کی تھنکنگ سکلز ڈیولپ ہو جاتی ہیں. وہ لاجک مانگتا ہے کہ اگر آپ یہ بات کریں اور آپ لاجک دیں, آپ اس کو سمجھائیں بجائے اس کے کہ آپ فورس کریں ایک چیز کو بچے پہ, کیونکہ جب آپ ایک چیز فورس کریں گے تو وہ 4-5-6 سال تو اس چیز کو اس کو فالو کر لے گا کیونکہ وہ زبردستی اسے کرایا جائے, لیکن اگر اس کو لاجک نہیں اس کی سمجھ آئے گی. صحیح. تو یعنی کہ یہاں پہ جو ہے یہاں سے بیسکلی ضرورت ہے ہمیں ٹریننگ دینے کی اور ہمیں یہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. عمران صاحب جیسے کہ بات ہو رہی ہے کہ آپ نے شروع سے ہی اس طرح سے اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہے اور کیا کیا کہاں کہاں کردار ادا کرنے کی کس کس شعبے کو ضرورت ہے, وہ تمام جو ہے فجر صاحبہ نے ہمیں بتایا. جب ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں تو تعلیم کا بھی ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے جیسے کہ ہم نے گفتگو کی. تو اس وقت کیا ایسے تعلیمی اداروں میں ٹریننگز دینے کی ضرورت ہے, کیا ایسے انسٹیٹیوشنز کی ضرورت ہے جس سے جو ہے ہم وہ یہ تعلیم جو ہے وہ دے سکے؟ تعلیمی اداروں میں اشد ضرورت ہے, صرف ضرورت نہیں ہے, اشد ضرورت ہے کہ ایتھکس کو باقاعدہ ایک سبجیکٹ کے طور پہ پڑھایا جائے, اخلاقیات بتائی جائیں, سمجھائی جائیں, اور صرف یہ نہ کہا جائے کہ بتایا جائے کہ ہم نے اچھا ہونا ہے, بلکہ ہمارے اچھے ہونے کا ہم پہ کیا امپیکٹ ہے, اس کے اثرات معاشرے پہ کیا ہیں, ہمارے عزیز و اقارب پہ کیا ہیں. یعنی اٹس اے کمپلیٹ پیکج. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اچھے ہیں, یہ ملٹی ڈائمینشنل ہے, اس کے اثرات کثیر الجہتی ہیں, آپ کو ہر طرف نظر آئیں گے. اور یہ ریئلائز کروانا ہے بچوں کو فرام دا ویری بگننگ, ابتدا سے, کہ آپ کو جو چیزیں سکھائی گئی ہیں, بتائی گئی ہیں, تو انہیں آپ نے اپلائی کرنا ہے. آپ کو بتایا گیا ہے, صرف یہ نہیں ہے کہ آپ زبانی جمع خرچ پہ یقین رکھیں. شکر یہ نہیں ہے کہ آپ نے 2 روٹیاں کھا کے آپ نے کہا کہ جی باواز بلند اللہ تیرا شکر ہے. شکر کا عملی مظاہرہ یہ ہے کہ اپنی 2 روٹیوں میں سے ایک کسی بھوکے کو دو. یعنی اپنے عمل میں وہ پریکٹس لاؤ تاکہ جس سے لوگوں کو لگے کہ ہاں یہ چیز اس کے اندر ہے. اور بچوں کو بہت ضرورت ہے, وہ میرے خیال میں یہ وقت اب آ گیا ہے کہ اساتذہ کو وہ جو بچوں کے اوپر کتابوں کا اور نوٹ بکس کا بوجھ لادا گیا ہے اسے تھوڑا سا ریڈیوس کر کے اس کے نصف کی جگہ صرف اخلاقیات پڑھائی جائے. صحیح, صرف اخلاقیات پہ زور دیا جائے تو بہتری جو ہے وہ آ سکتی ہے. روحی صاحبہ آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ جب ہم بات کرتے ہیں جیسے کہ بات کی کہ مدد کی جائے لوگوں کی, جیسے اگر آپ 2 روٹیاں کھا رہے ہیں تو یہ حصہ ہے کہ آپ ایک جو ہے وہ بھوکے کو دیں. یہاں پہ ایک فیکٹر جو ہے وہ آتا ہے کہ مدد. آج کل ہم دیکھتے ہیں تو آپ کو کتنا ریشو جو ہے وہ بڑھتا نظر آتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ دوسرے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اچھا, انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. ہمارا تو دین بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ آپ اپنے ہمسائے پہ نظر رکھو کہ اس کے پاس کھانے کو کچھ ہے کہ نہیں ہے. تو ویسے یہ ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے معاشرے میں بہت ساری اچھی باتیں بھی ہیں. جہاں برائیوں کو ہم ہائی لائٹ کر رہے ہیں تو وہاں اچھی بات یہ ہے کہ ابھی جو آپ کے پاس ریسنٹلی مثال ہے کہ کرونا آیا تو لوگوں نے کس طرح بڑھ کے چڑھ کے مدد کی. 2008-05 میں زلزلہ آیا تو کس طرح لوگوں نے مطلب اپنے کپڑے تک دے دیے, اپنے گھر سے ہر چیز اٹھا کے دے دی. مدد تو بہت ضروری ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کے ارد گرد ہو سکتا ہے کوئی غریب ہو, سفید پوش ہو, آپ اس کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کریں اور ہو سکتا ہے اس میں اصلاح آ جائے. اب چوری چکاری کرتا ہے تو وہ معلوم ہو جائے آپ کو, تو آپ اس کی اس طریقے سے مدد کریں کہ اس کی ہیبٹ ہی ختم ہو جائے, اس کی ضروریات پوری کر دیں. صحیح. تو اس میں تو بہت سا
ضرورت ہے مدد کرنے کی. اور آپ کیا سمجھتی ہیں آج کے دور کے حساب سے کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے جو کہ معاشرے کی اصلاح میں کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ہم لوگ باہر کے معاشروں کی بہت زیادہ مثالیں دیتے ہیں کہ باہر یہ ہے وہ ہے، باہر کے لوگ ایسے ہیں ویسے ہیں، حالانکہ یہ چیزیں ہمارے مذہب میں تھیں لیکن ہم نے چھوڑ دی، انہوں نے اپنا لی، وہ ترقی کر گئے. ہم آج بیٹھ کے اسی بات پہ بحث کر رہے ہیں کہ ہماری تنزلی کی وجہ کیا ہے. تو سوری آپ نے کوسچن کیا کیا تھا؟ میں یہی جاننا چاہ رہی ہوں کہ کیا آج کے دور کے حساب سے کیا معاشرے میں اقدامات کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اصلاح جو ہے وہ جلد سے جلد بہتری کی جانب بڑھ سکیں؟ ہمیں چاہیے کہ جیسے پہلے دور میں ہوتا تھا کہ لوگ ایک دوسرے سے ملاقات رکھتے تھے، محلے میں بھی اور کمیونٹی میں بھی، اپنے آفس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ پتہ ہوتا تھا کون کیا ہے، کس کی کیا پریشانی ہے. ہم بہت دور ہو گئے ہیں، ہم بڑا مادیت پرست کی طرف چلے گئے ہیں. احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے. احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں وہی ریلیشن شپ ایک دوسرے کے ساتھ بڑھانے کی ضرورت ہے. فجر صاحبہ آج کے موضوع کے حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میں سمجھتی ہوں کہ 2-3 چیزیں اگر ہم اپنی درست کر لیں تو ہمیں بہت زیادہ ہم بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. اس میں ایک چیز یہ ہے، میں نے انگلینڈ میں بہت ٹائم گزارا ہے، میں نے وہاں پہ اپنا بزنس وہاں پہ شروع کیا. تو اچھا وہاں پہ وہ میں اب یہ بات اس لیے کری ہوں کیونکہ روحی نے بات کی کہ وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ چیزیں بہت، وہاں پہ بھی برائیاں ہیں، یہ نہیں کہ نہیں ہے، لیکن جو فاؤنڈیشن ہے کہ نا آپ ایک دوسرے کی مدد کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، اسٹریٹ فارورڈ رہنا. اب یہاں پہ ہمارے انفارچونیٹلی جیسے کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کو کہتے ہیں نا لال بتی کے پیچھے لگا دیا، آپ نے کام کرنا نہیں ہے کسی کو یا مدد کرنی نہیں ہے، لیکن آپ نے اس کو ایک لارا لگا دیا کہ میں کر دوں گا. جھوٹ نہیں بولیں، غلط بات نہیں کریں، ایک دوسرے کو سپورٹ کریں. سپورٹ کا مطلب یہ نہیں ہے نیسیسرلی کہ آپ پیسے دے رہے ہیں، لوگوں کو بانٹ رہے ہیں. سپورٹ کا مطلب یہ کہ آپ ان کی کیپیسٹی بلڈ کریں، آپ ان کو پروموٹ کریں، ان کو ایکسیس دے رہے ہیں اپرچونٹیز کا، ان کو بتا رہے ہیں. جلیں نہیں. یہاں پہ ہمارا فیتھ آ جاتا ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی محنت، آپ دیکھیں جب ہم انڈیویجول چیز کی اور خود احتسابی کی بات کرتے ہیں تو اگر آپ کی محنت ہے تو آپ کو کامیابی ملے گی. ہاں شاید ٹائمنگ آپ کے الگ ہے اور اللہ کے الگ ہے، لیکن جب انسان محنت کرتا ہے، ٹھیک نیت سے کرتا ہے، تو آپ کو آپ کا جو آپ کی ڈیسٹنی ہے وہ آپ کو ملے گی. یعنی کہ جھوٹ کو جو ہے وہ بالکل ختم کریں اپنی زندگی سے، اور اللہ تعالیٰ پر جب آپ یقین رکھیں گے تو آپ کی محنت کبھی رائے گاہ نہیں جائے گی اور آپ کامیابی کی طرف ضرور گامزن ہوں گے. عمران صاحب آپ کیا آج ہمارے ناظرین کو گفتگو میسیج دینا چاہیں گے؟ ناظرین کو بس یہی ایک پیغام سمجھ لیں، ایک گزارش سمجھ لیں کہ دوسرے کی زندگی، معمولات، عادات، ان پہ توجہ دینے کی بجائے اپنی طرف دیکھیں. وہ جو ہم ایک آئینہ لیے پھر رہے ہیں، لوگوں کو دکھاتے پھر رہے ہیں، تو وہ آئینہ رکھیں، اسے توڑے نہیں، اس کا رخ اپنی طرف کریں. صحیح. فجر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی، عمران صاحب، روحی صاحب، آپ تینوں کے پروگرام میں آنے کا بہت شکریہ. ناظرین آج کا ہمارا موضوع تھا معاشرے کی اصلاح کے لیے خود احتسابی ضروری ہے. جھوٹ بولنا چھوڑ دیں. والدین کے لیے ضروری ہے کہ تربیت پر بہت توجہ دیں تو معاشرہ جو ہے وہ خود بخود ٹھیک ہوتا چلا جائے گا. اسی کے ساتھ عروج فاطمہ کو اجازت دیجیے. کل نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.